बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। कौम के बच्चे या तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाते हुए समंदर में गरक हो जाते हैं, या वो कौम के बच्चे जो पाकिस्तान में हैं या रह जाते हैं पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान में होने वाली महंगाई हलकान कर देती है। किसी तरफ भी उनको सुकून नहीं है। अब हर तरफ आप देखें तो सबको पैसा चाहिए, हर जगह पे पैसे की लड़ाई है। यहाँ तक कि हमारे हुक्मरानों को भी पैसा चाहिए और पैसों की ही वजह से हमारे हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं। ताज़ा खबर है, और वो इतनी ताज़ा खबर है कि जो मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा हैं वो अपने बॉस यानी कि मुल्क के वज़ीर आज़म के सामने खड़े हो गए हैं। और खड़े होने की, डट कर खड़े होने की वजह यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो ये धमकी दे रहे हैं वज़ीर आज़म को कि अगर सैलाब की मद में उनको फ़ंड और बजट नहीं दिया गया तो फिर वो पूरे मुल्क का बजट पास नहीं होने देंगे। अब ऐसे में क्या था, पंजाब की स्पीडें भी देखनी थी। वही जो वज़ीर आज़म पंजाब स्पीड के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो की धमकी क्या सुनी कि उनकी एकदम से काम पे टांगना शुरू हो गई। और जिस दिन बिलावल भुट्टो ने यह धमकी दी कि हमें सिंध के सैलाब के हवाले से पैसे चाहिए, नहीं तो बजट मंजूर नहीं होगा, तो हमने देखा कि उसी दिन ही 25 अरब फ़िलहाल जब तक मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ 25 अरब की मंजूरी जो है वो दे दी गई है कि 25 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए जाए। अब लगता यह है कि जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो 25 अरब रुपए लेकर के कुछ मानने वाले या खुश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा बजट चाहिए। PMLN वाले इस बात पे हैरान हैं कि जब बजट के लिए तमाम जमातें बैठी थी तो सब ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया था, सब ने मिलकर बैठ करके इकट्ठे सोचो विचार किया था कि बजट कैसा होना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या वज़ीर ख़ारिजा को एकदम से हो क्या गया है? जब तक PMLN इस कशमकश से बाहर निकल पाए, हम आपके लिए एक सवाल उठा रहे हैं जो सबके जहनों में है कि भाई क्या ये वाकई मसला बजट का है या फिर बजट एक बहाना है और असल काम माल बनाना है। यही एक डिबेट है जो कि हम आगाज़ करेंगे अपने आज के शो के अंदर। लेकिन सबसे पहले आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया जी वेरी ऑनरेबल सलमा भट्ट साहिबा ने, रहनुमा है PMLN की, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल वजाहत मसूद साहब, एनालिस्ट हैं और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल हैदर ज़मान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं शो का आगाज़ PMLN से करना चाहती हूँ। सलमा, जो वादा आप निभा नहीं सकते वो आप वादा करते क्यों हैं? जब आप लोगों ने उनसे वादा किया, पीपल्स पार्टी वालों से, आपके इत्तेहादी हैं, इतना सब कुछ उन्होंने आपके लिए किया। आसिफ अली जरदारी साहब के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, जब आपने उनको वादा किया कि ठीक है सैलाब की मद में आप उनको पैसे देंगे, तो फिर आप वो वादा पूरा करें ना। अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि बिलावल भुट्टो ने सवात जलसे में खड़े होकर के धमकी लगाई और फिर शहबाज शरीफ साहब को धमकी के बाद 25 अरब रिलीज़ करने पड़े, तो पहले ही कर देते। बहुत शुक्रिया बिनिश ने, ऐसी बात नहीं। पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और बिल्कुल बिलाशुबा इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है। और ये इत्तेहाद जो था ये पाकिस्तान की एक, सब जानते हैं कैसी सूरत हाल में हुआ था। 2022 अप्रैल में अगर जाएँ तो हम मुआशी तौर पर बिल्कुल इतनी ज़्यादा गिरावट का शिकार हो चुके थे और हम IMF के चुंगल में किस बुरी तरह फंस चुके थे, और वहाँ से पाकिस्तान को निकालने के लिए कोई रास्ता मेरा ख्याल बचा नहीं था। तो तब ये इत्तेहादी हुकूमत बनी और इसको ये सौंपा गया, ये जो दलदल थी और जो बारूदी सुरंगें खोद दी गई थी, बना दी गई थी IMF की सूरत में या महंगाई की सूरत में, उसको जब लेकर चले तो इतना आसान काम नहीं था। और इत्तेहादी हुकूमत चलाना कोई आसान चीज़ नहीं है, जिसके लिए मेरा ख्याल है मैं शहबाज शरीफ साहब को वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि इतना लंबा अरसा से वो बिला किसी रुकावट के सबको साथ लेकर चलें, तो जिससे पता चलता है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप कितनी सक्सेसफुल है। रही बात किसी वादे की, तो कोई वादा ऐसा नहीं है जो मुस्लिम लीग नून ने कभी ना निभाया हो। मैं आज की बात और इस साल की बात नहीं करना चाहती, तारीख में भी उठाकर आप मुझसे मिसालें मांगे तो मैं आपको देने को तैयार हूँ। रही बात के क्लाइमेट चेंज की बात जब करें इस हवाले से, देखें जो पिछले साल सैलाब आया उससे 33 लाख लोग बेघर हुए, 10 लाख हमारे मवेशी बह गए, उससे जो कितनी बड़ी क्लैमिटी थी और उसका वो मुल्क को उसका अफसोस भी है। वो पाकिस्तान था जो डूबा था, वो जनूबी पंजाब हो, सिंध हो, वो पाकिस्तान था। वहाँ पर शहबाज शरीफ गए थे, खुद गए थे बतौर प्राइम मिनिस्टर, और वो जाके वहाँ पे पुरसाने हाल थे, उन लोगों के साथ दादरसी की,
جو امداد ہو سکتی تھی وہ شہباز شریف ہی تھے. میں یاد کرنا چاہتی ہوں جو شرم الشیخ میں گئے اور جنہوں نے جا کے کلائمیٹ چینج کی کانفرنس کو ہوسٹ کیا, وہ شہباز شریف ہی تھے. پرائم منسٹر جو جنیوا میں گئے اور جہاں وہاں جا کے ڈونر کانفرنس ہوئی اور UN جنرل سیکرٹری کی کے ساتھ مشاورت سے ہوئی, اور اس کانفرنس کے اندر ایک منٹ میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہی ہوں وزیر خارجہ میں ادھر بھی آ رہی ہوں, میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہی ہوں ہوا کیا تھا. جو ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو ہمیں پلیجز ملے تھے, پلیجز ڈونر کانفرنس میں, وہ 16.3 ارب کے تھے, اور ان پلیجز میں سے ہمیں جو لون ملے تھے وہ تو 400 ملین سے کم بھی لون ہے. باقی سارے وہ پلیجز کیا تھے, وہ 4 سے 5 سال کا میڈیم ٹرم ایک پورا لمبا منصوبہ ہے جس میں ریہیبلیٹیشن ہونی تھی ان علاقوں میں, اور وہ جو ریہیبلیٹیشن کا پلان ہے اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانا تھا. اس میں سے 11 ارب ڈالر جو ہے وہ سندھ کے ساتھ آلریڈی آؤٹ آف 16 بلین جو ہے وہ سندھ کو ہی جانا ہے, سندھ کے ساتھ ہی ہوا ہوا ہے. اس پہ آلریڈی کمیٹی بن چکی ہے جس کمیٹی کا حصہ CM سندھ مراد علی شاہ ہیں, خورشید شاہ صاحب اس کمیٹی کا حصہ ہیں, نوید قمر صاحب اس کمیٹی کا حصہ ہیں, نثار کھوڑو صاحب اس کمیٹی کا حصہ ہیں. مجھے یہ بتائی شہری رحمان صاحب اس کمیٹی کا حصہ ہیں. اس کی پہلی ملاقات جمعے کو مکمل ہو چکی ہے, چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں, دوسری ملاقات آج ڈیو ہے. اس میں تو کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی ہم ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سامنے لے کر. اور دوسری طرف میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں, یہ وہی پیپلز پارٹی ہے, اگر آپ دیکھ لیں اتحادی حکومت میں ان کے پاس کون کون کتنی ساری وزارتیں, تو مجھے زبانی جو میں آتے ہوئے راستے میں سوچ رہی تھی کہ وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا, کلائمیٹ چینج پیپلز پارٹی کے پاس, کامرس کی منسٹری پیپلز پارٹی کے پاس, پاورٹی ایلیویشن اور کی منسٹری پیپلز پارٹی کے پاس, پھر واٹر ریسورسز کی منسٹری پیپلز پارٹی کے پاس, پھر وہ نیشنل ہیلتھ سروسز کی منسٹری پیپلز پارٹی کے ساتھ. شاید میں کچھ ابھی بھول بھی رہی ہوں, اس سے مزید بھی کچھ منسٹریز ہو سکتی ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہیں, جس کا مطلب یہ کہ اتحادی حکومت کا ایک بہت بڑا چنک پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے, حکومت کا حصہ ہے اور وہ اس کے ساتھ بالکل شامل ہیں. یہ بات غلط ہے کہ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو کریں, آپ اچھی چیزیں تو ساری آپ اس میں کریڈٹ لینے کے لیے آ جائیں, لیکن جب کوئی چیز مشکل آئے تو آپ ساتھ نہ اٹھائیں. ایک اور مثال میں دینا چاہتی ہوں, آپ بجٹ میں دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 450 ارب جو جا رہا ہے, جس سے 93 لاکھ گھروں کو یہ خاندانوں کو یہ امداد پہنچنی ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. دوسری طرف 17.5 ارب روپے K4 کراچی کا کلین واٹر ڈرنکنگ سپلائی پروجیکٹ کے لیے جو رکھا گیا ہے, اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر نے یہ خود کہا ہے کہ اگر یہ ناکافی ہوئے تو ہم اس کے اوپر مزید بینکوں سے لے کے, کمرشل بینکنگ سے لے کے اس کے اندر اضافہ کریں گے اگر یہ ناکافی ہوئے تو. میں یہ کہنا چاہتی ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس ساری چیزوں کا کریڈٹ لینے کے لیے تو آپ ساتھ ہیں, آپ اتحادی ہیں, تو پھر اگر کوئی بوجھ بھی ہو تو پھر ہمیں ساتھ اٹھانا چاہیے. تحفظات پوچھ لیتے ہیں. حیدر زمان قریشی صاحب مطلب مجھے تو بڑے پسند ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے تحفظات کو دور کریں گے. میں بھی ذرا سمجھوں گی. حیدر بھائی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. حیدر بھائی, تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, گھروں میں ہوں یا حکومت میں ہوں, وہ پیسوں پر ہوتی ہیں. اور مجھے تھوڑا سا یہ عجیب لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری, جن کا بہت اچھا ورکنگ ریلیشن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کے وزیر اعظم تھے, یعنی کہ سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ہے میرے وزیر اعظم. ان کو ایک جلسے کا سہارا لینا پڑا, سوات کے اندر جلسے کے دوران ان کو یہ دھمکی دینی پڑی یا یہ یاد کرانا پڑا کہ بھائی اگر وہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے نہیں آئے تو بھائی ہم ملک کا بجٹ پاس نہیں کرانے دیں گے. آرام سے شہباز شریف صاحب سے بات کر لیتے, وائی جلسہ. تو اب ٹھیک ہے, اب تو 25 ارب روپے انیشیلی آپ کو مل گئے ہیں تو اب مان جائیں گے, اب تو کوئی تحفظات نہیں ہے, اب بجٹ پاس ہونے دیں گے آپ پورے ملک کا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش بہت شکریہ. دیکھیے شہباز شریف صاحب کو بالکل آصف زرداری صاحب نے ہی اون کیا, اور ہم نے نہ صرف اس وقت بھی اون کیا اور سپورٹ کیا جب شاید ان کی اپنی جماعت میں بھی مختلف آراء تھیں, اور وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے جو 4-5 ماہ جو شروع کے تھے یونٹی گورنمنٹ کے, کیونکہ ہم PDM کا حصہ نہیں, ہم یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, تو ہم نے پوری کوشش کی اور مشکل فیصلوں میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی آپ کے پروگرام میں کہ جی کریڈٹ لینے کے لیے یہ حاضر ہیں, سب سے پہلے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ تمام وہ فیصلے جو عمران خان نے IMF سے مس کمٹمنٹ کی, آپ 14 اپریل کو ہی پاس آن کر دیں. لیکن ان کی اپنی جماعت میں سینئر ترین لیڈرشپ تک بیانات تھے, اور آپ اس کی گواہ ہیں, اور وہ فوٹیج بھی موجود ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہم نے تو اسمبلیاں فوراً توڑنی ہیں اور الیکشن میں جانا ہے. تو اس وقت بھی ہم نے مشکل وقتوں میں ساتھ دیا, فلڈ کے دوران بھی, اور دیگر جو چیلنجز آئے, چاہے CPEC کو ریسٹور کرنا تھا, جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور
یہ جتنی مرضی باتیں کر لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی فارن پالیسی اسٹرینتھ ہے، جو اقوام عالم کے ساتھ، جو چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، جو یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ جو بریک تھروز ہوئے ہیں، اس میں فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب کی بہت محنت ہے. یقیناً شہباز شریف صاحب نے بھی محنت کی ہے اور اپنی سکلز دکھائی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے شہباز شریف صاحب کے متعلق تو کوئی بات نہیں کی. اور یہ جب گراؤنڈ رولز طے ہوئے تھے کہ جن وزارتوں میں جن پارٹیز کی منسٹریز ہیں ان میں جو ذیلی ادارے ہیں، ان کے بورڈز ہیں، وہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہیں، وہ پارٹی کے نامنیز ہوں گے. اس پہ آج 1 سال اور 3 مہینے ہو گئے ہیں، 12 ریمائنڈرز ہوئے. 1.5 سال سے سمری جو ہے، یا 6 ماہ سے سمریز کامرس کی، انڈسٹریز کی، یہ انہوں نے وزارتیں گنوائی ہیں. کسی ایک کے اندر کوئی اپوائنٹمنٹس یا بورڈز جو ریکانسٹیٹیوٹ ہونے ہیں، اداروں کے سربراہ جو لگنے ہیں، ابھی تک سمریز کے اوپر بیٹھے ہوئی ہے ان کی جو پرائم منسٹر صاحب کا دفتر ہے. اب پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کو یہ دیکھنا ہے. رہ جاتی ہے بات، دیکھیے فلڈ افیکٹیز کے حوالے سے شہباز شریف صاحب اگر گئے ہیں بہت جگہ پہ تو ان کو جانا چاہیے. یہی ان میں اور عمران خان میں فرق ہونا چاہیے، جو نہ دہشت گردی کے واقعے پہ جاتا تھا، نہ موت فوت کے واقعے پہ جاتا تھا، اور نہ ہی فلڈ افیکٹیز کو ملتا تھا اور کہتا تھا گھر بلا کے ان سے تعزیت کرتا تھا. تو ہم شہباز شریف صاحب سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب UN سیکرٹری جنرل کو انہوں نے موٹیویٹ کیا، اس کے بعد جنیوا پلیجز ہوئے، تو اس فالو اپ میں مراد علی شاہ صاحب نے ہم نے سندھ میں ڈونر کانفرنس کروائی، اور تو کسی صوبے میں نہیں ہوئی، تو ہم نے اس پہ ہوم ورک کیا ہوا ہے اور ہماری ٹیم بھی بہت شاندار ہے. حیدر بھائی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ایسے چیف ایگزیکٹو اینڈ بلاول بھٹو ایسے وزیر خارجہ، زبردست، مطلب فلائنگ کلر سے دونوں پاس آؤٹ کر رہے ہیں سر. پر مجھے صرف یہ بتا دیں 1 ورڈ میں، دوستی ہے کہ پھڈا ہے، تاکہ میں وجاد صاحب کے پاس جاؤں. مجھے بس یہ سمجھا دینا تاکہ مجھے پتا ہو میں نے وجاد صاحب سے سوال کیا پوچھنا ہے. دوستی ہے کہ پھڈا ہے؟ نہیں، دوستی تو ہے، لیکن پھڈا جو ہے، پھڈا ڈالنے والے جو ہیں وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. پھڈا ڈالنے والوں کی تو کوشش ہوتی ہے پھڈا ڈلے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پہ دوستی ہے. اور اس ایک بات کو ریئلائز کروانا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم اچھے برے وقت میں کھڑے ہیں، اور آپ وہ پرائم منسٹر تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کمیٹڈ ہیں. ان کی جو فائنانس ٹیم ہے یا PND میں لوگ ہیں یا جو متعلقہ وزارتوں میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ان کی ہو سکتا ہے ترجیحات ڈیفرنٹ ہو، کیونکہ آبویسلی کرنچ 4-5 ماہ میں آپ جا رہے ہیں، پھر الیکشن ہے، تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو پائے میں سے، پائے تو لمیٹڈ ہے، تو فنڈز ملیں. اور BISP کی جہاں تک بات کی، یہ وہی جماعت ہے PML نواز جس نے پہلے اپنی حکومت میں BISP کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی. پھر عمران خان صاحب نے بھی یہ حرکت کرنے کی کوشش کی اور ایک احساس نامی لبادہ اوڑا. تو اگر وہ کر رہے ہیں تو پاکستان کی غریب جو عورتیں ہیں ان کو اگر شہباز شریف صاحب سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور PML نواز کو بھی یہ اس کی ریئلائزیشن ہے. K4 انہوں نے گنوا دیا تو کراچی پاکستان کا حصہ ہے، ٹیکس دیتا ہے، اور اگر ٹرانسپورٹ میں پیسے کمٹ ہو رہے ہیں تو وہ ان کو دینا چاہیے نا، بیکاز دے ہیو ٹو پروو ٹو the people of Pakistan along with us that we are better than Imran Khan's previous government. Speaks louder than words. حیدر بھائی چلیں ذرا مل کے دونوں وجاد مسعود صاحب کو سنتے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین لے لیتے ہیں سر، انڈیپینڈنٹ اوپینین لے لیتے ہیں. Allow me listen to وجاد صاحب. وجاد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے دونوں پینلسٹ کو سنا. آپ کے پاس آخر میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ابھی بھی دوستانہ چل رہا ہے، یا پھر ان کا سیریس والا پھڈا ہو چکا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، زبردستی کی شادی کی جو ہانڈی ہے وہ بیچ بازار پھوٹ چکی ہے، یا پھر میں یہ کہوں کہ یہ صرف ایک مکاسا ہے، ایک فرینڈلی اپوزیشن شو کر رہی ہیں، بیکاز الٹیمیٹلی اب یہی دونوں پارٹیز ہیں جنہوں نے الیکشنز میں جانا ہے. واٹ از دا ریالٹی؟ بیکاز ایک بڑا غیر فطری سا اتحاد ہے. بہت ہی احترام کے ساتھ جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا بینش، میں پہلے تو اس سے اختلاف کرنا چاہوں گا. جہاں آپ نے کہا نا کہ کیا یہ مال بنانے کے لیے ہے، آئی تھنک کہ اس ملک کے ذمہ دار شہریوں کو اس لفظ کو سیاسی عمل اور سیاستدانوں کو ڈیمونائز کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اخراجات کا آڈٹ پاکستان کے 75 برس کا کر لیا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ سیاستدان کتنا کھا گئے اور جو سیاستدان نہیں ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. ایک یہ نقطہ ہو گیا اختلاف کا. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے سٹیزن غالباً 88 کے بعد دس از دا مومنٹ وین ایز اے سٹیزن آئی ایم سیٹسفائڈ
with the progress of political process, इस सेंस में कि देखिए हम चाहते क्या थे, हम ये चाहते थे कि विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के दायरे में रहते हुए सियासी जमातें अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखते हुए इंतखाबी अमल में हिस्सा लें, आवाम से अगर उन्हें तायद मिलती है तो वो हुकूमत बनाएं। जो झगड़ा जिस बात पर था वो ये था कि देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट ट्रेंड एज वेल एज अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या वेस्टर्न इंटरेस्ट से कहिए, जो कहता था सिरे से कि जमहूरियत ही नहीं चाहिए, जो चाहता था कि सियासत के नाम पे गैर सियासी अमल किए जाएं, जो पूरी सियासत को रिजेक्ट करते हुए अपनी ज़ात को प्रमोट करते रहे हैं। मैं जो रिसेंट पास से सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, द स्टोरी गोज बैक। ओके, सो आई वुड से दिस जो इस वक्त हो रहा है ये मिसाक जमहूरियत की स्पिरिट में है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ को पूरा हक है इंतखाबात में हिस्सा लेने का। मैं तो ये समझूंगा कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को सियासी अमल में और इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोकना चाहिए। अवाम की राय की ट्रू रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट के फ्लोर पे होगी तो सियासत का की जो एतबार है, जो उसका वक़ार है, वो वापस लौटेगा। ये जो इख्तलाफात हैं दोनों जमातों ने इंतखाबात में जाना है, सब जानते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हैसियत जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत मजबूत है, नियरली अनअपोजेबल, इररेजिस्टेबल। अच्छा, लेकिन ये कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है और कुछ फ्लोटिंग वोट भी है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो फ्लोटिंग वोट जो है वो कैसे हांका किया जाता है उसका, तो वो अभी जहाँ वो पहुँचे हैं वो उनका ठिकाना नहीं है, वो आरजी पड़ाव है, वो जस्ट ए कैंप। तो वो उन्होंने तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना है। मुस्लिम लीग नून के पास तो अपने कैंडिडेट्स जो है वो हर कंस्टिट्यूंसी में इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि वो जब वो 19-20 सीटों पे सूबाई असम्बली की ज़िमनी इंतखाब हुआ तो वो हार गए 15 नशस्तों पे, लेकिन उन्होंने अपने उनके कैंडिडेट्स जो ओरिजिनल हैं उनसे हट के उनका वोट बैंक जो है वो नहीं गया, तो वो बिल्कुल पेक्यूलियर सिचुएशन हो गई थी। मैं समझता हूँ कि अगर मिसाक जमहूरियत की स्पिरिट में रहते हुए और आइन के दायरे में रहते हुए ये सेहतमंद इंतखाबी मुकाबला होता है दोनों जमातों का, ज़ातियात की हद पे अगर ना उतरा जाए तो बड़ा अच्छा होगा। वैसे तो हल्कों की सियासत में ये हो जाता है, छोटी मोटी लोगों को हंसाने के लिए सही, लेकिन डिसेंसिटाइज्ड बातें हो जाती हैं। लेकिन अदरवाइज आई कुड नॉट हैव बीन हैप्पियर देन आई एम नाउ सिंस 1988। और 1988 का मतलब था जमहूरियत की 11 बरस बाद वापसी, यहाँ तो उससे ज़्यादा बरस गुजरे हैं। ओके, लेट्स सी। ये तो वक्त ही बताएगा कि जमहूरियत की किस हद तक वापसी हुई है, क्योंकि खबर गर्म है कि अक्टूबर नवंबर में रोशन इम्कानात नज़र आ रहे हैं इंतखाबात होने के। अब इस हवाले से हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने होंगे, विल रिज्यूम। वेलकम बैक जी, आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पैनलिस्ट बने में मेरे साथ हैदर जमान कुरैशी साहब, वजाहत मसूद साहब, सलमा भट्ट साहिबा, तीनों अपनी अपनी डोमेन में अपने अपने एतबार से ख़बर और एनालिसिस दे रहे हैं। दो तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन हैं तो वो तो पॉलिटिकली अपनी अपनी पार्टी का डिफेंड करेंगे, लेकिन मैं वजाहत साहब की जो बातें हैं वो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। एक ख्वाब मुझे दोबारा से दिखा रहे हैं, जमहूरियत और पता नहीं क्या क्या। अच्छा चले वजाहत साहब, फिर मैं आप ही से शुरू कर लेती हूँ। अब आपको पता है खबर गर्म है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, और आपको ये भी पता है कि नवाज शरीफ की राहों के जो कांटे हैं वो चुन चुन कर उनको हटाया जा रहा है। जैसे कि अभी ओवर द वीकेंड हमने देखा कि सेनेट ने एक तरमीम की, और वो तरमीम ये थी, लुब्बे लुबाब उसका ये था कि उन तमाम आर्टिकल्स में आइन के, जैसे 62(1)(f) है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की मियाद नहीं है, ड्यूरेशन या टाइम फ्रेम नहीं बताया गया, उसकी सज़ा का टाइम फ्रेम है 5 साल। अच्छा, अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2022 में ही, यानी पिछले साल ही नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। तो फिर परसेप्शन की मानते हुए चलें, अगेन जो हवा गरम है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी हो सकते हैं। और अगर आप ये सोचें तो दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई है तो फिर अगले वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ भी हो सकते हैं, और नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। आप ज़्यादा किस हवा को ज़्यादा बाय करेंगे
کہ بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم آپ کو نظر آ رہے ہیں یا پھر نواز شریف آپ کو چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں ایک آپ کو بات یاد دلا دوں کہ 2010 میں جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو جو پرویز مشرف صاحب نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے پہ پابندی لگائی تھی، اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اتحادی گورنمنٹ تھی وہ بھی. بہر صورت وہ پابندی ہٹائی گئی تھی. اس کا بینیفیشری کون تھے؟ نواز شریف صاحب، کیونکہ اس وقت وہی پاکستان کے واحد شہری تھے نا جو 2 دفعے وزیر اعظم رہ چکے تھے اور جن پہ تیسری دفعہ کی پابندی کا اطلاق ہوتا تھا. therefore I would say کہ یہ جو 5 سالہ والی نااہلی والا قصہ ہے، یہ بھی اصل میں تو 2017 میں پہلی دفعہ اس طرح سے تاحیات نااہلی ہوئی. گیلانی صاحب کی نااہلی ہوئی تھی تو وہ تاحیات تو نہیں تھی، غیر معینہ چونکہ وہ تھا، وہ کلیئر نہیں تھا تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. یہ تو بات ایک ہو گئی. اب جو دوسری بات ہے کہ میں کس کو دیکھتا ہوں، ہر جماعت کو حق ہے کہ وہ اپنے اس کو سیاسی رہنما کو جو ہے وہ وزیر اعظم دیکھے. آئی ہیو گاٹ اے لاٹ آف ریسپیکٹ، ان فیکٹ مور ریسپیکٹ فار ہم دین اینی ادر پولیٹیشین ان دا کنٹری، یا نواز شریف صاحب. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، زمینی جو فیکٹرز ہیں وہ، اور کیپنگ ان مائنڈ کہ ہمارے ملک کا کو جو ہے وہ فیوچر کی طرف بھی دیکھنا ہے، مجھے سم ویئر آئی ہیو وائبز دیٹ بلاول بھٹو کے امکانات زیادہ ہیں انڈر دا سرکمسٹینسز. اوکے، سو بیسیکلی وجاہت مسعود صاحب کی وائبنگ از ود بلاول بھٹو ابھی کے لیے، یہ جیسے کہ ایک ووٹ آیا ہے. سلمہ، میرا آپ سے سوال مختلف ہے. ظاہر سی بات ہے آپ تو کسی اور پارٹی کا تو نہیں بنائیں گی وزیر اعظم، آپ نے تو دھکے سے اپنی پارٹی کا ہی بنانا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا سلمہ کہ اب الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، سو اب نواز شریف اور ان کی واپسی کی بات ہو رہی ہے. مطلب اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے نومبر میں، اکتوبر میں نواز شریف صاحب بھی واپس نہیں آئیں گے. الیکشن ہوں گے تو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے تبھی وہ پاکستان واپس آئیں گے. کچھ عجیب نہیں لگتا آپ کو؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ بات ہم نے ہمیشہ سے کہی کہ نواز شریف صاحب بالکل. آپ مجھے پہلے بتائیں، کیا وہ عجیب نہیں لگا تھا 2017 میں جیسے نواز شریف کو نکالا گیا تھا؟ کیا وہ عجیب نہیں تھا؟ کیا وہ عجیب نہیں لگا تھا کسی کو جب پاناما کا کیس بنا کر وہ جو JIT بنائی تھی؟ میں ایک دن سن رہی تھی، ہمارے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ ایک کانفرنس میں کوٹ کر رہے تھے کہ JIT جو ہے وہ صرف اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے علاوہ کہیں اس کی مثال نہیں ملتی. نواز شریف ایک سیاست دان جس کے لیے پاناما کا کیس جس میں 436 لوگوں کے نام تھے، اس میں سے جس میں نواز شریف کا ڈائریکٹلی نام بھی نہیں تھا، اس کو اس کیس کو سنگل آؤٹ کر کے صرف نواز شریف اور شریف خاندان پہ پاناما کا کیس چلا کے واٹس ایپ کے اوپر JIT بنانا، اور اس JIT میں پھر جو 5 لوگوں کا بینچ تھا اسی بینچ کے اندر سے مانیٹرنگ جج لگا دینا، اور پھر اتنی جلدی تھی کہ اتواروں کو بھی اور راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی ان کی چلتی تھی ہیئرنگز. اتنا چھٹکارا حاصل کرنا تھا اور ان کو تاحیات نااہلی لگانی تھی، ان کو پارٹی صدارت چھڑوانی تھی، ان کو وزیر اعظم کی منتخب وزیر اعظم کو گھر بھجوانا تھا. کیا وہ سارا کچھ جائز تھا؟ کیا اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ 200 سے زائد جس وزیر اعظم نے پیشیاں بھگتی جا کر پورے پاکستان کی کوئی جا کر، اس کے بعد اس کیس میں سے نکلا کیا؟ اس کیس میں سے نکالا کیا کہ ایک خیالی تنخواہ جو آپ کو بیٹے سے لینی تھی آپ نے نہیں لی، لہٰذا آپ صادق اور امین نہیں رہی. 62 اور 63 2018 میں جو لگایا تھا، اس سے زیادہ مضحکہ کیس کوئی کیسز اور ان کے نتائج ہو سکتے ہیں. کیا وہ عجیب نہیں تھا؟ کیا یہ صرف یہ بات عجیب لگتی ہے کہ نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی ان کا ملک ہے، وہ واپس آئیں گے. ہمارا ہمیشہ یہ سٹانس تھا کہ نواز شریف ضرور واپس آئیں گے. کیا کوئی بینش اس ملک میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ جو ابھی پچھلے 5-6 سالوں سے جس نظام عدل کا PMLN شکار ہے، کیا اس نظام عدل کے رہتے ہوئے کوئی بندہ گارنٹی دیتا ہے کہ نواز شریف کے کیسز کو آن میرٹ سنا گیا یا سنا جائے گا، یا ان کے کیسز کا فیصلہ آن میرٹ کیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے، مجھے ایڈ کرنے دیں، ایک منٹ بات آگے چلی جائے گی. آپ کی ریزرویشنز بالکل درست ہیں، ان ریزرویشنز کے اندر تو پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ موجودہ چیف کی بات کر رہی ہیں سپریم کورٹ کے ہیڈ کی، تو وہ تو 16 ستمبر تک آپ کی مشکل رہنے والی ہے. اور اگر اکتوبر میں الیکشن ہونے والا ہے تو اس کا مطلب ہے نواز شریف نہیں آئیں گے جسٹ بیکاز کہ ان کو عدلیہ کے سسٹم کے اوپر یقین نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب اس لیے نہیں آئیں گے تو یہ انتخاب جو ہے وہ نواز شریف کے بغیر ہو جائے گا، یا پھر انتخاب ہی نہیں ہو رہا. نہیں، نواز یہی تو بتا رہی ہوں، ہر چیز از کنیکٹنگ ٹو نواز شریف اینڈ دی الیکشنز ٹوگیدر. تو پھر نظام قدرت بھی نواز شریف نے کہا تھا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. تو پھر آج اللہ نے نواز شریف کو اگر سیاست کا محور بنا دیا، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مائنس نواز شریف، وہ آج خود مائنس ہو چکے ہیں. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ایک نواز شریف اکیلا رہ جائے گا، آج وہ خود اکیلے تنہائی کا شکار ہیں اور ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. یہ تو پھر قدرت کا نظام ہے، یہ تو پھر قدرت نے نواز شریف کو چنا ہے. اور پھر اگر اس ملک کے لوگ بار بار نواز شریف کو چنتے ہیں
اور وہ بار بار نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, چوتھی بار بھی وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر میں اور آپ یا کوئی اور یہ عدالتیں روک نہیں سکتی. دوسری بات یہ, میں اس کو اگر بہت پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو جتنے برے حالات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ایک اس طرح کے میچور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے, جو اب ہم جو اگر ہم فیوچر کو فورکاسٹ کریں, جیسے ہم سی پیک میں جا رہے ہیں, جیسے ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں, رشیا کے ساتھ کھل رہے ہیں, ازبکستان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں, اگر ہم ابھی جیسے آذربائیجان کے ساتھ جا رہے ہیں, ایران کے ساتھ جو ہم بارٹر ٹریڈ کھول رہے ہیں, جو ایس آر اوز جو آ رہے ہیں, جو ہم LNG لے کر آنے جا رہے ہیں, سستا تیل لانے کی کوشش کریں, خام تیل لانے کی کوشش کریں, اس سارے سینیریو میں جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, جو امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں, ہمیں ایک اس طرح کا ٹرسٹ وردی بہت وائز میچور پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے, جو میرے خیال میں نواز شریف سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہو سکتی, جو پاکستان کو ان حالات میں اس وقت میں آگے لے کر لیٹس لسن ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. ذرا حیدر بھائی کو بھی ان انٹرپٹڈ سنتے ہیں, لیکن ایک بریک لینے کی اجازت ہے حیدر بھائی. اپالوجیز, بریک کے بعد آپ کے پاس ذرا واپس آتی ہوں. کیا کریں, یہ بریک بھی لینا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بریک, ول بی بیک. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. حیدر زمان قریشی, وجاہت مسعود اینڈ سلمہ بٹ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں. حیدر بھائی, ابھی وہی بات پرسیپشن کی ہو رہی ہے, پک کی ہو رہی ہے کہ کون کس کی پک ہے. وجاہت صاحب نے تو کہا کہ ان کو حالات و واقعات یہ لگ رہے ہیں کہ جو بلاول بھٹو ہیں وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اگلے. لیکن سر خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو اگلے وزیر اعظم بن بھی جائیں شاید, لیکن ان کا مقابلہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. اٹ از ناٹ ود اینی بڈی ایلس. تو آپ کیا مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ بے شک بلاول بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر سیاسی ایکسپیرینس دیکھیں تو نواز شریف سے کافی کم ہے. سو آر یو ریڈی ٹو فیس ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بینش, مقابلہ جماعتوں کے سربراہوں کا ہی ہوا کرتا ہے, اور جماعتوں کے سربراہ ہی عمومی طور پر جو ہیں وہ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. یہ بات کیونکہ 2016-17 میں جو پاناما کیس کے ورڈکٹ کے نتیجے میں جس پر ابھی بات ہو رہی تھی, نواز شریف صاحب کیونکہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, تو اس لیے خاقان عباسی صاحب اور اب شہباز شریف صاحب کو پارٹی نے نامنیٹ کیا. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے کہ اگر نواز شریف صاحب پولیٹیکل ارینا میں لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی رہ سکتے ہوتے اور یہ ججمنٹ نہ آئی ہوتی, تو اس وقت بھی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ شاید وہی ہوتے, انلیس کہ ان کی پارٹی کسی اور کو نامنیٹ کرتی. تو مقابلہ تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کا ہی ہونا ہے, اور ہماری جماعت اور اسی طرح جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اپنی بیسٹ پاسبل چوائس لاتی ہیں فار دا پرائم منسٹریل سلاٹ اور چیف منسٹر کے لیے بھی اپنی ذہن کے مطابق. لیکن یہ تو پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں. میں نے اور آپ نے یا گراؤنڈ ریالٹی یا آب و ہوا یا موسم کو دیکھ کر ایک تجزیہ کیا جا سکتا ہے, لیکن ایونچولی اٹ ول بوائل ڈاؤن ٹو واٹ ہیپنڈ اینڈ واٹ ول ہیپن. دوسری بات یہ آپ نے یہاں ہوئی کہ ان کا تجربہ زیادہ ہے, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں, لیکن پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے یا گولی لگ جاتی ہے یا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. تو یہاں تو ویسے ہی ایک بڑا ہی فقدان ہے اچھے سیاستدانوں کا, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ تمام پارٹیوں کی جو قومی لیڈرشپ ہے وہ مل جل کر فیصلے کرے, کیونکہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں داخلی خارجی قومی سلامتی کے, وہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ کوئی ایک جماعت بھی چاہے کتنی ہی وہ پاپولر اپنے آپ کو سمجھے, وہ اکیلے سنگل ہینڈڈلی پاکستان کے ان چیلنجز کو حل کر سکتی ہے. تو ہمیں دعا گو ہونی چاہیے. اینڈ یس, وائی ناٹ ایز اے پی پرسن, وائی وڈ آئی ناٹ وانٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو's son and ذوالفقار علی بھٹو's grandson lead Pakistan through the very testing times. PML نواز کی بھی لیڈرشپ بہت اچھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انہی 2 پارٹیوں نے پاکستان کو سنبھالنا بھی ہے اور آگے چلانا ہے اپنے اپنے رولز میں, اپنے اپنے ویژن سے, اپنے ڈائنامزم سے. تو ہمیں تو یہ امید کرنی چاہیے, بٹ آئی ول سرٹنلی پٹ مائی منی آن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, اینڈ آف کورس if he doesn't want to for some and reason, as expected, of course, I understand your sentiments حیدر بھائی. میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے سینٹیمنٹ سمجھتی ہوں. کنسیڈر ہی نہیں کیا, وہ بھی تو ہو سکتے ہیں پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ, who knows what the party decides. تو ایک شخص اپنا ڈیموشن کیوں کرائے گا, پریزیڈنٹ سے پرائم منسٹر کیوں بنیں گے, وہ بھی نارمل حالات میں. آپ کیا ڈیموشن کرانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مطلب even if it's آصف علی زرداری, even if you're giving me this pick, even if this thing is cooking somewhere in People's Party, تو ان کا بھی مقابلہ ہونا نواز شریف سے ہی ہے سر, یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں. چیف ایگزیکٹو جی
Prime Minister is the chief executive, and it's not the question of demotion. جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے مشکل حالات میں, آصف علی زرداری is the man who has all the solutions, whether it be economy, agriculture, setting up coalitions, running coalitions and dialogue, building national consensus. So میں ویسے بات کر رہا ہوں, فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, ہمیں سب کو اپنی سینئر لیڈرشپ کو سے سیکھنا چاہیے, ان سے انسپریشن لینی چاہیے, بٹ آف کورس وی شوڈ ناٹ. آخری 1 منٹ میں ذرا وجاہت مسعود صاحب کو دینا چاہتی ہوں, بیکاز اس پورے سیناریو کے اندر بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این دیر از آلسو اندر سیناریو. اور وجاہت مسعود صاحب, وہ اندر سیناریو ہم نے پنجاب چیپٹر دیکھا, وہ علیم خان صاحب, جہانگیر ترین صاحب, ان سب نے کافی لوگ اکٹھے کر لے, کافی رونق شونق لگائی, لیکن کچھ خاص امپریس نہیں کر پائے ہیں یہ استحکام پاکستان پارٹی والے. لیکن ابھی خیبر پختونخوا کا ابھی جو چیپٹر ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے, تو مجھے نہیں پتا وہ کتنا امپریس کریں گے, لیکن یہ کیا سارے فیکٹرز جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں میٹر کریں گے, بیکاز جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے جو انٹیکٹ ہے, یعنی وہ اینٹی پی ایم ایل اینڈ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بینک ہے, وہ کسی اور کو نہیں جانا سکتا. جی جو آپ کی بات درست ہے, لیکن انتخابی عمل پہ, انتخابی نتائج پہ وہ کس حد تک اثر انداز ہو سکے گا یہ دیکھنا ہوگا. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ ذرا کم یہ بات کی جاتی ہے, لیکن افغان وار کے بعد سے پختونخوا کی سیاست میں پیسے کا دخل جو ہے وہ بہت کلیدی ہو گیا ہے. اور یہ پیسہ میں کرپشن کے معنی میں نہیں کہہ رہا, یعنی انتخابی نتائج اور ٹکٹ اور وہ اس میں پختونخوا کی سیاست کا مزاج بدل گیا ہے. عبدالغفار خان کی نیب والی سیاست اب وہاں نہیں چلتی. ٹھیک ہے. دوسری میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ یہاں مقابلہ جو ہے پنجاب کی حد تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہم نے دیکھ لی نا, وہ جو پریس کانفرنس جہانگیر ترین صاحب نے کی تھی, حالات کا معدوم تھا, ملاقات کہاں تھی. جس طرح سے وہ جو علی صاحب ہیں کراچی والے, جو بہت گالیاں بہت دیتے تھے جب وہ وزارت میں تھے, اور فواد چودھری سب باقاعدہ لٹرلی وہ جہانگیر ترین صاحب کی گفتگو کے بیچ میں سے اٹھ کے جانا چاہ رہے تھے. ان کو باقاعدہ علیم خان روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بات تو پوری سن لو. اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹیز تو بڑے انتھوزیازم کے ساتھ لانچ کی جاتی ہیں. آپ نے کل بیان دیکھ لیا محترمہ فردوس عاشق وان صاحبہ کا, ایسا بیان جو ہے نا, وہ بچوں کے ڈاکٹر جو ہے وہ بچوں کی ماؤں کو سنایا کرتے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا, بچہ ٹھیک ہو جائے گا. رائٹ, یہ کوئی سیاسی باقی اللہ فضل کرے گا اور پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. آئی ول سی یو آل ٹمارو. فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.